कराची की एक सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये है कि कराची की ओनरशिप कभी भी किसी की रही नहीं है। टैक्सेस सबसे ज्यादा बिल्कुल है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के प्रॉफिट्स को भी आप रोज़ाना देखते हैं। जो पिछले 3 साल से जो इनका रेवेन्यू गेन हो रहा है वो पिछले 40 साल में उन्होंने नहीं बनाया। कौन सी कंपनी किस वक्त गई उसकी ज़रा डिटेल तो ले लें, पूछ तो लें कि वो कंपनी कैसे गई, क्यों गई। हर आदमी रो रहा है कि जी एफबीआर तंग करे, टैक्सेस आए, उनका तरीका वारदात बहुत ही, मतलब मैं तो क्रिमिनल कहूँगा जो मैंने गुफ्तगू सुनी है। यार आज मौका है, हमारी मिनिस्ट्री इस पे अपनी आंखें खोल ले। समाम में सारे ही नंगे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो जाएं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो जाए। 25% अगर मैं अपनी तनख्वाह का जो है वो बिजली के बिल में दे देता हूँ तो मैं कहाँ जाके मरूंगा। मैं फिर सैलानी के अड्डे पे बैठूंगा और खाना खाऊंगा। और आईपीपी सिर्फ इलेक्ट्रिक की हद तक महदूद नहीं है, आईपीपी जो है वो गैस की हद तक भी महदूद है, जिसको अब तक किसी ने देखा नहीं है, किसी ने इस पर शोर नहीं मचाया। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू अर्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो कारोबारी इदारे परेशान हैं, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद है, तो मुझे ये तो समझाएं कि आज कराची में साइट एरिया में प्लॉट की पर एकड़ कीमत क्या है कि आई रोड की शिनाख्त क्या होनी चाहिए। एज अ फाइनेंशियल हब है, बैंकिंग के हेड ऑफिस है वहाँ पर, KCA है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, या FIA का दफ्तर, उसकी शिनाख्त होनी चाहिए। पुलिस हेड ऑफिस को, नैब को बोले भाई आप कहीं और जाके हुकूमत करें, या आप छोड़ दें आवाम के लिए और कारोबारी अफराद के लिए। कराची के डायनेमिक लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, पैसा बनाते हैं, कारोबार करते हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मेहनत कश है, मुसलसल इस्तेसाल हो रहा है इनका। मोमबत्ती माफिया मैं तो कहूँगा, उनको अवाम के परवाह नहीं है। उन्हें बकरी पे रहम नहीं आता, वो हलाल करके खा जाते हैं, वो मुर्गी को खा जाते हैं, और गाय पे उनको नहीं आती। उन्हें सारी मोहब्बत जो है उमड़ कर आती कुत्तों पे आती है। 800 बिलियन से ज़्यादा रुपए ज़ाया जा रहे हैं BISP के अंदर। नई सोच, नई क़यादत, आईने 9 से ना डरें। जेबें किसकी गर्म हो रही हैं? जेबें जो है वो एक्सपोर्टर की गर्म हो रही हैं, जेबें जो है वो इंपोर्टर की गर्म हो रही हैं, और आग बंद करने वालों, जेबें जो है वो आग बंद करने वालों की गर्म हो रही हैं। आदाब अर्ज़ है। आज के हमारे मेहमान मोहतरम अहमद चुनॉई साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, मारूफ कारोबारी शख्सियत है, लेकिन कारोबारी शख्सियत होना सिर्फ इनका एक तारुफ है। कराची के रहने वाले जानते हैं कि समाजी कामों में पेश हैं। एक अरसे तक इस शहर नापुरसा में इन्होंने जराइम की सरकूबी के लिए बड़ा सीना सफर रहे बहैसियत CPLC के चीफ के। लेकिन आज हम इनसे सिर्फ बात करेंगे कारोबार की, धंधे की बात। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनॉई साहब अपना कीमती वक्त देने का। कारोबार की अगर बात करें, मैं जिस भी कारोबारी शख्स से मिलता हूँ वो बहुत ही नाला है, बहुत परेशान है, दुखी है। वो उसका कहना है कि जी गुज़श्ता 4 साल में धंधा बिल्कुल मंदा है हमारा सरमाया लगाने का दिल नहीं चाह रहा। और वाकई अगर मैं गिनवाने पे आऊँ जो मैक्रो इकनॉमिक्स हमारे इंडिकेटर्स हैं उनकी तो यही हालत है। तो क्या सेंटिमेंट, रियल सेंटिमेंट क्या है? आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि क्यों परेशान है? इनसे सवाल तो पूछें कि क्या उन्होंने पिछले सालों से कम पैसे बनाए हैं, पिछले सालों से कम उन्होंने अपना प्रोडक्शन की है, पिछले सालों से ज़्यादा कोई नुकसान किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर साल, हर आने वाला साल जो है वो उनके लिए बेहतर होता है और किसी भी सूरत में बेहतर हो सकता है। आप अगर ये कारोबारी लोगों की बात करते हैं तो उनकी अगर रेल पेल देख लें, उनकी शादियां देख लें, उनके लिविंग स्टाइल देख लें, उनके नए नए घर देख लें, उनके नए नए प्लॉट्स देख लें, उनकी नई नई गाड़ियां देख लें। कराची में, पाकिस्तान में गाड़ियां कितनी बिकी हैं, कोई अंदाज़ा है? और कितने मॉडल की गाड़ियाँ आई हैं और हर मॉडल जो है वो बिक रहा है। तो फिर कहाँ से कारोबार ख़राब है, कहाँ से जो है वो सिलसिला जो है तो फिर वो गिनवाते हैं। मैं तो मिसाल के तौर पे कहते हैं जी एनर्जी प्राइसेस खित्ते में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल है, टैक्सेस सबसे ज़्यादा, बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हुकूमत की पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं है, रोज़ कलाबाजी खाती है। तो एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, फिर एक आम आदमी की जब परचेजिंग पावर कम हो जाए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देखें ना कि अगर 3.7% आपका ग्रोथ रेट आया है इस साल का और ये 4 साल से हम 4% को टच नहीं कर सके, तो आप लोग कैसे, मतलब है ठीक हो सकता है कि पैसे बन रहे हों, लेकिन किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे? देखिए, हम हमारे लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। पहली वो जो अपर क्लास है, हायर क्लास है, दूसरी वो जो मिडिल क्लास है, और तीसरी वो जो लोअर क्लास है, मेहनत कश है, मजदूर हैं। बिल्कुल। अब अगर हायर क्लास को देख लें तो मैं समझता हूँ कि हायर क्लास जो है वो बहुत अच्छी है। जब आप बात करते हैं एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, जब आप बात करते हैं कि जी टैक्सेस ज़्यादा हैं, जब आप बात करते हैं कि मुश्किलात ज़्यादा हैं, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा हैं,
تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز کے پروفٹس کو بھی آپ روزانہ دیکھتے ہیں، جو پچھلے 3 سال سے جو ان کا ریونیو گین ہو رہا ہے وہ پچھلے 40 سال میں انہوں نے نہیں بنایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہیں. دیکھیں اپیرنٹلی آپ سب سے زیادہ ٹیکس خطے میں لیتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے بجلی کے ریٹس ہیں، سب سے زیادہ جو ہے یہاں پہ بندشیں ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو یہ کیا پرفارمنس جو ہے وہ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہے یا آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہے یا آپ کی بہت زیادہ. اچھا ہم جیسے لوگ جو دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ بعض لوگ اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہماری معیشت کا بیرومیٹر نہیں ہے، ہائیلی اسپیکولیٹو مارکیٹ ہے ہماری، اور یہاں پہ مطلب ہے چند بڑے پلیئرز ہیں جو کہ سٹا ہوتا ہے، دبا کے سٹا ہوتا ہے، حکومت بھی خوش رہتی ہے اس کو ایک چیز دکھانے کو ہوتی ہے، اور تو کچھ ہو نہیں رہا، ریئل اکانومی تو آپ کی چل نہیں رہی ہے، تو انہوں نے کہا اسٹاک مارکیٹ دکھاؤ. اور ذرا پرانی کمپنیز ہیں چل رہی ہیں، مطلب ہے جو آپ کی فاسٹ سیلنگ فوڈ آئٹمس چل رہے ہیں، بہت ساری کمپنیز پیسے بنا رہی ہیں، لیکن اگر اتنی اچھی ہوتی تو بھائی یہاں پہ زیادہ کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں، زیادہ مطلب ہے آپ روز نئی کمپنیاں جو ہیں فلوٹ ہو رہی ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہاں پر اٹس ناٹ ریفلیکٹنگ دی اکانومی آف میں آپ پاکستان. کو بتاؤں، میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، ہاں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ان کمپنیز کی شیئر پرائز کو آپ چھوڑ دیں لیکن ان کمپنیز کی بیلنس شیٹس تو آپ دیکھتے ہیں نا. کیا وہ بیرومیٹر نہیں ہے کہ جہاں جو 2 ارب کماتا تھا وہ 20 ارب کما رہا ہے، 20 ارب کماتا تھا وہ 200 ارب کما رہا ہے؟ تو کیا یہ بیرومیٹر نہیں بنتا اکنامی کا؟ اچھا اس میں ایک اور سوال کہ آپ کے یہاں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، جی آپ کے یہاں افراط زر بڑھا ہے، تو وہ سپائی کاسٹ ہے، بالکل. تو اس کے اندر مطلب ہے اگر آپ کا انفلیشن ایک زمانے میں 38% تک ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے، وہ بیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بھی اگر آپ کہتے ہو سنگل ڈیجٹ، اب تو خیر دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گیا، تو وہ تو ہے، اس کا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے قوت خرید. لیکن یہ بھی تو گورنمنٹ ڈیٹ ہے نا کہ 60% قوت خرید کم ہوئی ہے. دیکھیں میں نے جب 3 کیٹیگریز کی بات کی نا تو پہلی کیٹیگری تو بہت مزے میں ہے، دوسری کیٹیگری جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں وہ ٹوٹلی وائپ آف ہو گئی ہے پاکستان سے، ٹوٹلی وائپ آف ہو گئی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ یا تو اپر کلاس میں چلی گئی ہے یا لوور کلاس میں چلی گئی ہے. اور جب ہم لوور کلاس کی بات کرتے ہیں تو یس، لوور کلاس جو ہے وہ اگر مہینے کے 2 لاکھ روپے بھی کماتا ہے نا تو وہ خوش نہیں ہے. تو یہاں تو ایوریج پے ہماری 40-45 ہزار روپے ہے، وہی منیمم پے ہے آپ کی، اور اس پے اسکیل پہ اپنا وہ گزارا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے بات شروع کی کاروباری لوگوں سے، آپ نے بات شروع کی کہ جو کمپنیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تو میں نے اس کا تجزیہ آپ کو پیش کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلیں ایک ہی کہوں کہ ایک ہمارے مطلب ہے کچھ یہاں پہ اقلیتی لوگ ایسے کہ ان کے پاس پیسے بن رہے ہیں. پھر ایک سوال آتا ہے کہ اوور آل سینٹیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ بڑی کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں، فورن کمپنیز ملک سے باہر جا رہی ہیں، حقیقت ہے نا، ڈیٹا ہے ہمارے سامنے، کتنی کمپنیز گئی ہیں گزشتہ 3-4 سال میں، ایکسیڈوس ہے یہاں پر، نیا سرمایہ آ نہیں رہا ہے. کیا مطلب کس طرح سے میں اس کو بیلنس بھائی کروں؟ کون سی کمپنی کس وقت گئی اس کی ذرا ڈیٹیل تو لے لیں، پوچھ تو لیں کہ وہ کمپنی کیسے گئی، کیوں گئی. اگر شیل پاکستان گئی ہے تو شیل پاکستان سے نہیں، انڈیا سے بھی چلی گئی ہے، تھائی لینڈ سے بھی چلی گئی ہے، فلپین سے بھی چلی گئی ہے. یہ ان کی پارٹ آف اسٹریٹجی ہے. جلیٹ پاکستان گیا تو اس کی بھی پارٹ آف اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے پروڈکشن کہیں اور کی، لیکن ان کی کمپنی یہاں باقی ہے اور وہ امپورٹ کر کے پیسے زیادہ بنا رہے ہیں. دیکھیں کاروباری ادارہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہاں مینوفیکچرنگ کروں گا تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے، یا اگر میں یہاں امپورٹ کر کے بیچوں گا تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے. تو انہوں نے اس کو بہتر جانا کہ یہاں امپورٹ کر کے بیچیں، پیسے زیادہ ملیں گے. کیونکہ گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہے کہ وہ آپ کو مینوفیکچرنگ کے قابل ہی نہیں چھوڑ رہے بھائی. تو پھر امپورٹ ڈیوٹیز کے ساتھ وہ وارے آ جاتا ہے. میرا سوال یہ بنتا ہے نا. جی بالکل. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ مینوفیکچرنگ پہ آتے ہیں تو میں اس مینوفیکچرنگ پہ آتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، خاص طور پر ٹیکسٹائلز کے اندر. چلے اس کی بات کر لیتے ہیں. ٹیکسٹائلز کے اندر اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 20 سے 25 سال پہلے جلیٹ لگی تھی اپنے فیلڈ میں، اور ٹیکسٹائل کمپنیاں لگی تھیں، چاہے وہ اسپننگ میں لگی، چاہے ویونگ میں لگی، چاہے ویلیو ایڈیشن میں لگی. تو اگر 25 سال پہلے کی مشینری اگر میں آج چلانے جاؤں گا تو میں اس 25 سال پہلے کی مشینری کو نہیں چلا سکتا. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو وہ مشینریز اپ سائڈ ہو گئی ہیں، ان کی کاسٹ ایفیشنسیز کم ہو گئی ہیں، ان کی جو ان پٹ مٹیریل ہے، چاہے وہ پانی ہے چاہے دوسرے مٹیریلز ہیں، وہ اس وقت کے اور آج کے وقت کی کوئی میچ نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ 25 سال پہلے میں ٹیکسٹائل کی کپڑے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے والد یا میرے دادا 20-60 بناتے تھے، تو آج 20-60 نہیں چلتا.
آج 22 52 چلتا ہے, 52 56 چلتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو اٹس اے ٹوٹل پیراڈائم شفٹ. اور نئی مشینریز جو ہیں وہ کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہیں, لیبر ایفیشینٹ بھی ہیں, آپ کی پروڈکشن بھی زیادہ دیتی ہیں. تو آپ 20-25 سال پرانی والی مشینری کو آج ایک کپڑا اگر 150 میٹر بسلوم پہ بنتا تھا اور آج 1500 میٹر والی آ گئی ہیں, تو کون سی کمپیٹ کرے گی؟ یہی کرے گی نا. اس ہائی انرجی کاسٹ کے ساتھ, اس ہائی ٹیکسز کے ساتھ آج بھی کمپنیز تو چل رہی ہیں, جو نئی مشینریز لا رہی ہیں, جو نیا اپنا کام کر رہی ہیں, وہ چلا رہی ہیں کمپنی. اب میں لب آپ یہ آپ کی بات کا کہ جتنا ڈسمل سچویشن مطلب ہے ہمارے جو ادارے وہ آپ کی تنظیمیں ہیں کاروباری افراد کی, چاہے وہ کراچی چیمبر ہو, چاہے PCI ہو یا دیگر ہیں, اتنی ڈسمل سچویشن نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. ہر ایک کا پرسیپشن اس میں الگ الگ ہے. ہر ایک جو ہے وہ اپنی اس کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے, اور ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ ہر صورت میں چینج کرنا پڑے گا کہ ہم نے مشینریز کو ماڈرنائز کرنا ہے تو ہماری فیکٹری چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. اگر ہم پرانی مشینری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہماری فیکٹری چل جائے, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی, وہ چاہے فیڈریشن شور میں چالے, چاہے چیمبر شور میں چالے. ہمیں ضرور اس بات پہ بالکل چیمبر کا موقف یا فیڈریشن کا موقف صحیح ہے کہ جی انرجی کاسٹ کم ہونی چاہیے, جی ہماری ٹیکسز کم ہونے چاہیے. یہ سارے ایز آف ڈوئنگ بزنس پر ہے کہ ہمارے نفع زیادہ ہوں اور ہم جائنٹ بن سکیں, ہم دوسری انڈسٹریز لگا سکیں. اب دوسری انڈسٹری لگانے کو جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ میچ نہیں کرتا ہماری استطاعت کے ساتھ. ہمیں بینکوں سے لون پہ لے جانا پڑتا ہے, مہنگا لون ہے آپ کا, 12-13-14% پہ ہم چلے آتے ہیں آج کے دور میں, اس میں بھی ہم کام نہیں چلا سکتے. تو پوری دنیا میں 3-4-5% پہ لون ملتا ہے جس پہ آپ کام کرتے ہو. اور آج بھی اگر فورن مشینز آپ لیتے ہو اور ان کی بینکنگ کے فائنینس لیتے ہو تو 3-4% میں لوگ لے آتے ہیں. لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, وہ 2-4-5-7-10 لوگ کر لیں گے. اس کے بعد باقی 90% لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. تو ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ہمیں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں. بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ جی ریئلٹی مائنڈ سیٹ بناتی ہے, مائنڈ سیٹ ریئلٹی بناتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہماری جو حقیقت ہے ہمارے جو آس پاس ہے وہ تو بڑی دل شکن ہے کہ جو میں اگر لباب دوں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب ہے, میں ایک مثال کے طور پہ دوں, بات کہیں اور چلی جائے گی, کہ ٹیکس کا نظام آپ کا, ایک جو ٹیکسز آئے ہیں. اب ایک ہمارے واقف کار ہیں, میری کل ان سے بات ہو رہی تھی, کتابیں امپورٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں. FBR پہ پہلے ہی ان کے مطلب پیسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جن کو واپس جو FBR نہیں دے رہا. FBR نے جناب بلا وجہ آ کے ان کا اکاؤنٹ سیز کیا, بند کیا, اور پھر ہوا یہ اگر واقعی جائز کرتے تو پھر پیسے لے کر دوبارہ کھول نہ دیتے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دھندے میں کوئی خرابی نہیں ہے, کتاب کے اوپر کیا آپ کریں گے؟ بالکل آپ کی بات سے میں کہہ رہا ہوں, اور اس میں پھر باقی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں نا کہ یار مطلب ہے کہ وہ ہے, ہر آدمی رو رہا ہے کہ جی FBR تنگ کریں, ٹیکسز آئے, ان کا طریقہ واردات بہت ہی مطلب میں تو کرمنل کہوں گا جو میں نے گفتگو سنی ہے. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہ ہماری انہیرٹ وہ جو ہیں مسائل ہیں, اور ان انہیرٹ مسائل کو FBR کو سیدھا ہونا پڑے گا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی. بہت ساری جگہوں پہ FBR جو ہے وہ اکاؤنٹ سیز کر جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے, اور وہ یہ پرزمپشن کر کے کہ اس نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے, ان کے پاس پاور دیں وہ کر جاتی. ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا اس معاملے میں. میں آج دوسری بات کر رہا ہوں, ایران امریکہ وار میں جو اسرائیل کی وار تھی, اس کے اندر ٹرانسشپمنٹ کا ایک ہب بننے لگ گیا پاکستان, ٹرانزٹ کا ہب بننے لگ گیا. اس ٹرانزٹ اور ٹرانسشپمنٹ کے ہب میں ہم شاید اس سے بہت بڑا کام کر جاتے, لیکن ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ کو دیکھ رہے ہیں, کسٹم کے جو ایجنٹس ہیں, ان کا یہ کہنا ہے بڑے واضح انداز میں کہ کسٹم آفیسرز جو ہیں وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ میں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بات نہیں کرتے, اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور اس رکاوٹ سے وہ ڈیلیز ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں انڈر دا ٹیبل بھی کام ہوتا ہے. اور تیسرا پھر یہ کہ جو ٹرانزٹ اور ٹریڈ کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انکریج نہیں ہوتے, وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یار یہاں اتنی مصیبت ہے, ہم دبئی پورٹ کو استعمال کر لیں گے, ہم فلاں پورٹ کو استعمال کر لیں گے. یار آج موقع ہے, ہماری منسٹری اس پہ اپنی آنکھیں کھول لے, اور یہ جو ہمارے ڈس انگیجمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹائے اور اس کو پازیٹیو انداز میں لے کر آئے. میں کہتا ہوں آج میں اس کو اب سب جگہ پہ جو ہے وہ اس کی پروموشن کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایک سلسلہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے, کہ پوری دنیا میں ویئر ہاؤسز موجود ہیں جہاں پہ اسٹاک اینڈ ٹریڈ کا کام ہوتا ہے,
اور اسٹاک اینڈ ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹرانزٹ بھی نہیں ہے، یہ ٹرانسشپمنٹ بھی نہیں ہے. اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں آپ مال جو ہے ان ویئر ہاؤسز میں لا کے سٹور کرتے ہیں انڈر بانڈڈ ویئر ہاؤس، کوئی ڈیوٹی نہیں، کچھ نہیں. اور اس کے بعد میں ایز اے کسٹمر جو میں امپورٹ کرتا ہوں، مجھے اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان ویئر ہاؤسز پہ چلا جاؤں گا، وہاں سے مال خریدوں گا، جو ڈیوٹی ہوگی وہ وہاں ادا ہوگی، میری پیمنٹ اس کو ہوگی، اور وہ مال چند گھنٹوں میں جو ہے وہ میرے گھر پہ پہنچ جائے گا. تو یہ اسٹاک اینڈ ٹریڈ میں کا یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بریلینٹ آئیڈیا جو آپ نے پیش کیا، اور میں بالکل میرے بال سیاہ ہوتے تھے جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا، تو میں نے لاتعداد مرتبہ آپ جیسے ایکسپرٹس کے ذریعے اور آپ سے بھی ماضی میں بہترین ہم نے آئیڈیاز سنے. حکومت بھی آ کے وہ مسائل کی نشاندہی بالکل صحیح گنواتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہے. احسن اقبال صاحب سے لے کر وزیر جو آپ کے وہ ہیں خارجہ ہیں، وہ بھی تو کاروباری آدمی ہیں، وہ بھی یہی صحیح گنواتے ہیں. وجہ ہے کہ ٹھیک تو نہیں ہوتا، ہمارے بال سفید ہو گئے. ہم مطلب ہے کیا بوڑھا تو مجھے اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے، میں ڈیفائی کرتا ہوں اس بات کو، لیکن جب ہمیں مرض پتہ ہے، مرض کی تشخیص ہمارے سامنے، لیکن عمل نہیں ہوتا، وہی کسٹم، وہی ایف بی آر، باقی تمام چیزیں ویسی. یہ تو بیوروکریسی، مس مینجمنٹ، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، غلط ڈیسیجنز جو کئی چیزوں میں لیے گئے ہیں. آئی پی پیز آپ کے سامنے، اس سے بڑا غلط ڈیسیجن پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 5-7 سال تک آپ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاور جنریشن کی، ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں، اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس کے، اور آپ اس میں ان چیزوں کے بھی پیسے دے رہے ہیں جس کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. آپ اس میں انشورنس کاسٹ بھی دے رہے ہیں، آپ اس میں مگر ٹرانسمیشن اس کاسٹ میں بھی آئی دے رہے پی ہیں. پی لگانے والوں سے زیادہ آئی پی پی لگوانے والوں کا قصور ہے. اور وہی آئی پی پی لگوانے والے ماشاءاللہ 4 سال سے برسر اقتدار ہیں. اس دے حمام آر میں پارٹ آف دا پرابلم، ان کو پارٹ آف دا سولوشن کہہ کے پیش کر رہے ہیں اس آپ. حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، چاہے وہ ماشاءاللہ. پولیٹیشنز ہو جائیں، ہاں. چاہے وہ بیوروکریسی ہو جائے، چاہے وہ بزنس مین ہو جائیں جو یہ آئی پی پیز لگا رہے ہیں. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، زیادہ ذمہ داری میں تو کہوں گا حکمرانوں کی جاتی ہے. بھائی کاروباری تو اگر وہ ایسا پروسیس بنا دیتے ہیں، ایسا نظام بنا دیتے ہیں، کرپشن نہیں ہوگی پھر. دیکھیں مگر جب آپ فکس ہی نہیں کر رہے. میں اس میں سب کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. ہاں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تو عوام کے ساتھ، عوام کے پیسوں کے ساتھ ایک ایسا کھلاڑ ہے کہ جس میں آپ نے ایک غریب جو 40-45 ہزار تنخواہ دیتا ہے، اس کا 5-10 ہزار روپے کا آپ نے الیکٹریسٹی کا بل کر دیا ہے، اور وہ روزانہ ان کو گالیاں دیتا ہے کہ میرا اگر سمجھ آپ لیں اضافہ کریں، بڑی دل سے گالیاں دیتا ہے. وہ کہتا ہے 25% اگر میں اپنی تنخواہ کا جو ہے وہ بجلی کے بل میں دے دیتا ہوں تو میں کہاں جا کے مروں گا؟ میں پھر سیلانی کے اڈے پہ بیٹھوں گا اور کھانا کھاؤں گا. میرے پاس پیسے نہیں کھانے کو. آپ یہ تو دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر صرف سیلانی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 4 لاکھ سے زائد لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اوورآل سارے ادارے لے لیں تو یہ شاید 20-25 لاکھ پہ فگر پہنچ جائے. تو یہ جو مزدور سڑکوں پہ ہے، وہ اگر یہ ادارے نہیں ہوتے تو وہ بھوکے مر جاتے. وہ ساتھ میں تھیلیاں بھی لاتے ہیں، یا ادھر بھی تھیلی پرووائڈ ہوتی ہے، جہاں گھر بھی کھانا لے کے جاتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ لوور کلاس تو بالکل ختم ہو گئی. لوور کلاس کے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ میں نہیں. کہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ میں اور آپ میں اتفاق رائے ہے کہ نظام نہیں چل رہا. دیکھیں نظام نظام نہیں چل نہیں رہا، ڈیلیور کر رہا. نظام صرف ان لوگوں کے لیے چل رہا ہے جو اس ملک میں پیسے بنا رہے ہیں، اور جو جائز یا ناجائز طریقوں سے پیسے بنا رہے ہیں. جو حکمران ہیں اور حکمرانوں کے قریب ہیں، اور آپس میں ایک بہت چھوٹا سا کلک ہے اب جو دیکھیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ان کی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے مینجمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس مینجمنٹ کو جو ہے ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایڈوانٹیج وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس میں ہمارے جو معصوم وزیر اعظم ہیں، ان کی کابینہ معصوم سی ہے، ہماری افسر شاہی معصوم ہے، یہ سب استعمال ہوتا ہے. یہ سارے سکسیسو گورنمنٹس کا یہی وتیرہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ گورنمنٹ ہو. اور انہوں نے آئی پی پیز جو ہیں وہ سن 1990 سے لگنے شروع ہوئے تھے. تو اگر 90 سے لے کر اب تک ہم دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہی دونوں انہوں نے زیادہ لگائے ہیں. پی ٹی آئی بھی شامل تھی جو آخر میں تھی، انہوں نے بھی کچھ ایگریمنٹس کیے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کوئی ایگریمنٹس نئی آئی پی پی سنی ہے نا کہاں. نہیں اب کلوزنگ ساہیوال کو وہ تو آنر کر رہے ہیں نا. کچھ کلوزنگ ان کے پیریڈ میں بھی ہوئی. ان کو بھی ایک موقع ملا تھا کہ جہاں 10 سال پورے ہو گئے تھے، 20 سال پورے ہو گئے تھے، کہ وہ ان ایگریمنٹس کو ختم کر دیتے. رینیول کیوں ہوئے وہ ایگریمنٹس؟ مجھے یہ بتائیں. میرے سوال یہ کہ آپ نے تینوں کو اگر میں اکٹھا کھڑا کر دیں، میں کہوں گا زیادہ قصور کس کا ہے، زیادہ معاہدے کس نے کی، زیادہ بربادی کس نے کی؟ دیکھیں تو وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کا جو جرم ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. میں نے ان سے بھی وہ ہوگا. میں نے بھی جرم کیا، آپ نے بھی جرم کیا. ہم نے تو کوئی نہیں کیا، ہم تو کم جرم کیا، کا شکار ہوئے. کسی نے زیادہ کیا، ہم تو جرم کا شکار ہوئے. پھر اس کو اس طرح کہہ لیں کہ کسی نے کم کیا، کسی نے زیادہ کیا، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا حزب استطاعت. تو وہ حصہ ڈل گیا. وہ حصہ ڈلنے کے بعد جو اس قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اس قوم کا خون پسینے کی کمائی آپ نے چھین لی. آئی پی پیز کو آپ دیکھیں کتنے پیسے ان کو جاتے ہیں. آج بھی سرکولر ڈیٹ میں بھی ان کو کتنے پیسے واجب الادا ہیں، اور ان کے نئے معاہدے بھی ہو گئے.
تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم کدھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور آئی پی پی صرف الیکٹرک کی حد تک محدود نہیں ہے, آئی پی پی جو ہے وہ گیس کی حد تک بھی محدود ہے, جس کو اب تک کسی نے دیکھا نہیں ہے, کسی نے اس پہ شور نہیں مچایا. تو ہم تو پاکستانی قوم ایک بہت بڑی کاسٹ دے رہی ہے, اور اسی کاسٹ کی وجہ سے جو آپ کی جی ڈی پی بڑھی نہیں ہے, جو آپ 2-3% کی ہی بات کر رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے, وہ مین وجہ یہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز اب آنے شروع ہو گئے. اب لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے سینٹیمنٹ از ویک. جن کا دھندا چل رہا ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن نیا سرمایہ نہیں آ رہا. اس میں بھی ایک میں بڑی بات کرتا ہوں, وتھ آل ڈیو رسپیکٹ, ہمارے ساتھی بزنس مین ہیں کہ پیسے وہ پاکستان سے کماتے ہیں اور انویسٹمنٹ وہ باہر کرنے کی بات کرتے ہیں. جنہوں نے ری انویسٹمنٹ یہاں کیا انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا, اور انہوں نے اپنا نام بھی بنایا, اور انہوں نے پیسے بھی بنائے. ان بیچاروں کے اکاؤنٹس آپ بند کر دیتے ہیں, ان کو تنگ کرتا ہے پی آر جا کے. جنہوں نے پیسے بنائے اور باہر لے کے چلے گئے اور اس کے بعد وہاں جائیدادیں لی, وہ آپ کو پوری سٹوری پتہ ہے, دبئی کی ہے, امریکہ کی ہے. مجھے اس سے بڑا دلچسپ وہ کہا کہ ہماری آج کی حکومت میں بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ کاروباری افراد اور خاندان ہیں, اور ان کا تمام سرمایہ, ان کا بہت زیادہ مطلب بزنس جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. وہ اپنے ملک میں جب کہتے لانے کے لیے تیار نہیں, پھر جا کے اپیل کریں گے کہ بھائی آئیے ہمارے ملک میں انویسٹ کریں, تو کون کرے گا؟ اور میرے خیال میں کسی نے پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنا تو لے کے جائیں, آپ تو دبئی میں ہیں, آپ انگلستان میں ہیں, اور آپ فرانس میں ہیں, اور آپ امریکہ میں ہیں, یہاں نہیں ہیں آپ. اور سارے آج فیصلہ ساز پوزیشنز پر ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں یہ سچویشن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہے, اور پھر فیصلہ کرنا عوام کا کام ہوتا ہے کہ عوام ان کو لے کر آئے یا کوئی اور ان کو لے کر آ جائے. کون لے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام ہے ہمارا, اور ہم اس نظام کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات پھر دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دیز ہنڈرنسز, پاکستان از دا بیسٹ پلیس ٹو ارن, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پہ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے اور صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ کی جائے لیٹسٹ مشینز کے ساتھ, تو پاکستان بڑا لوکریٹو کنٹری ہے. دیکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جب آپ 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ کاروباری ادارے پریشان ہیں, پاکستان میں کاروبار نہیں ہے, پاکستان میں انڈسٹری بند ہے, تو مجھے یہ تو سمجھائیں کہ آج کراچی میں سائٹ ایریا میں پلاٹ کی پر ایکڑ قیمت کیا ہے؟ دنیا میں کوئی اتنی قیمت نہیں ہوگی. کورنگی میں کیا ہے؟ نیو کراچی فیڈرل ایریا میں کیا ہے؟ مطلب 25 کروڑ کا ملک ہوگا. مجھے یہ بتائیے, ایک مظلوم سی ایسوسیشن تھی کراچی کاٹن ایسوسیشن. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مین اسٹیپل ایک زمانے میں ہم 11-12 ملین بیلز پیدا کرنے والا ملک تھا پاکستان, ٹھیک ہے, بھارت کے برابر ہی ہوتے تھے ہم, بھارت 1 ملین زیادہ تھا, پھر اب بھارت 30-40-35 پر ہے, ہم گھٹ کر 5 ملین پر آ گئے, ہے نا, یہ بات ہوئی. ان کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا آئی چنگر روڈ پہ پری پارٹیشن ڈیز کا. اب یہاں پہ حالات یہ ہے کہ جی اس پہ قبضہ ہو جاتے ہیں, تو خیر خدا کا شکر ہے کہ کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا, لیکن آپ نے پورا کتنے مہینے, دسمبر سے لے کر 5-6 مہینے تک اسپاٹ ریٹ جاری نہیں ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹیمنٹ بڑا اچھا ہے, وہاں کا آپ نے مطلب تباہ کر دیا. آپ کی مین جو وہ تھی, عامر بھائی 15 ملین سے آپ 5 ملین پہ آ جائیں, اور وہ بھی 3 ملین اور 3.5 ملین اور 4 ملین کی باتیں آپ کر رہے ہوں, اور اس میں سے میجر جو ہے, میجر نہیں میں کہتا ہوں 20-30% جو ہے وہ گول مال کی صورت میں بک رہا ہو, اور وہاں پہ کوٹیشن ہی اس کے نہ آ رہے ہوں, تو یہ کیا مارکیٹ رہ گئی ہماری. میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ جو کراچی کاٹن ایسوسیشن کے ساتھ یا اس بلڈنگ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ناجائز قبضہ ہوئے, ظلم ہوا ہے میں کہتا ہوں, اور اس ظلم کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحسین ہے اس کورٹ آرڈر پہ کہ جنہوں نے اس کو روکا ہوا ہے ابھی تک, اور اس کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہاں پھر ایف آئی کا دفتر بھی بننا شروع ہو گیا, پتہ نہیں دفتر چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا بعد میں, اور اس کے بعد پھر اس پہ اسٹے آ گیا. تو اس کے جو مکین ہیں وہ مکین اب کراچی کاٹن ایسوسیشن میں, کراچی کاٹن ایسوسیشن کا آفس ضرور ہے, کچھ کاٹن بروکرز کا بھی آفس ہوگا, لیکن میجورٹی آف دی آفیسز جو ہیں وہ اب دوسرے ہیں. کوئی ٹیکسٹائل والے بھی ہیں, کوئی اور لوگ بھی وہاں پر ہیں. میرا ایک بڑا سوال ہے کہ آئی چنڈی روڈ کی شناخت کیا ہونی چاہیے؟ ایز اے فائنینشیل ہب ہے, بینکنگ کے ہیڈ آفیسز ہیں وہاں پر, کے سی اے ہے, کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, یا ایف آئی اے کا دفتر اس کی شناخت ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچیں, ہمارے فیصلہ سازوں کی سوچ دیکھیں. ایف آئی اے چھوڑیں, اب تو نیب کا دفتر بھی وہاں آ گیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کہیں جی ہمارا پرائڈ آف کراچی, پرائڈ آف پاکستان, اس کے اوپر نیب کا دفتر ہے, اس کے اوپر ایف آئی اے کا دفتر ہے, اس کے اوپر پولیس کا ہیڈ آفس ہے.
وہ تو پرانا ہے, وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. جی پولیس ہیڈ آفس ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, ہم تو جایا کرتے تھے ایز اے رپورٹر. وہ تو ہمارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ اسٹریٹ ہونی چاہیے جو ہے. ہاں, اسٹیٹ بینک وہاں پر ہے, ایچ بی ایل ہیڈ آفس ہے, یو بی ایل ہیڈ آفس ہے. ایچ بی ایل ہیڈ بلکہ آفس انہیں کہیں اور شفٹ کروا دیں, پولیس ہیڈ آفس کو, نیب کو بولیں بھائی آپ کہیں اور جا کے حکومت کریں, یا آپ چھوڑ دیں عوام کے لیے اور کاروباری افراد کے لیے. چلیں, پولیس ہیڈ آفس تو بہت پرانا وہاں پر ہے, لیکن ایف آئی اے اور نیب جو ہے وہ اب وہاں پر آیا ہے. نیب ابھی آیا ہے, اس کے بعد ایف آئی اے وہاں پر آئی ہے, اور ایف آئی اے پتہ نہیں اب آگے وہاں رہتا ہے رہتا ہے نہیں رہتا. تو یہ ہماری ایک پرائڈ آف کراچی تھی, پرائڈ آف دا کنٹری تھا, اور اس پہ جو ہے وہ سارے بزنس ہاؤسز ہونے چاہیے تھے, اور اس کو بہت ساری دفعوں پہ جو ہے یہ کوشش کی گئی کہ اس کو ایک ماڈرن اسٹریٹ کے طور پہ پیش کیا جائے, جس طرح نیو یارک میں آپ کے اسٹریٹس ہیں, فرانس میں ہیں, یو کے میں ہیں, ویسی یہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. فائنینشیل ہب ہوتا ہے بھائی, مطلب اس کی طرح سے آپ کو لینا ہوتا ہے. کسی کا دکھ ہم نے کر لیا. ایک دکھ مطلب ہے جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں تو پھر کراچی میرے ذہن میں آتا ہے. دارالحکومت جو ہے یقیناً اسلام آباد ہے, اس میں ریونیو کا اس کا کنٹریبیوشن اسلام آباد کا جو ہے وہ بقدر عشق بلبل ہوتا ہے, مگر وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ بہت خرچ ہوتا ہے ماشاء اللہ. کراچی ٹیکس کیپٹل ہے پاکستان کا پورٹ کیپٹل کراچی ہے, فائنینشیل کیپٹل کراچی ہے, انڈسٹریل کیپٹل کراچی ہے نا, ہیومن ریسورس کیپٹل کراچی ہے, سب کچھ کراچی ہے. اصل کیپٹل اگر میں کہوں, ہمارے یہاں پہ کیسے کاروبار ہو رہا ہے, یہاں پہ جو حالات ہیں, میں سائٹ جاتا ہوں, کورنگی جاتا ہوں, مطلب وہاں پہ نہ سڑکیں ہیں, وہاں پہ آوارہ کتے گھوم رہے ہیں, وہاں پہ جرائم پیشہ افراد گھوم رہے ہیں, وہاں پہ لوگ پریشان ہیں. ہمارا جو بزنس مین ہے وہ کس مشکل سے جاتا ہے. دیکھیں, کراچی کے انہیرنٹ پرابلمز ہیں, اور اتنے بڑے ہیں کہ کراچی کے پرابلمز کو اگر آپ گننے چلے جائیں تو آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ اتنے پرابلمز ہیں. آپ بھی ظاہر ہے پورا کراچی پھرتے ہیں, ہم بھی آگے پیچھے کہیں ہوتے ہیں, اور کراچی کے بعد جگہ ہم اسلام آباد چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, باقی جگہ چلے جائیں, تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں, کیا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ. کراچی کی ایک سب سے بڑی بدنفسی بھی یہ ہے کہ کراچی کی اونرشپ کبھی بھی کسی کی رہی نہیں ہے. اگر کراچی کی اونرشپ میں کوئی ایک پارٹی رہی ہے تو اس کے پاس صوبائی حکومت نہیں رہی, اس کے پاس وہ رونا روتے رہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں آئے. آج اگر کراچی کی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ایک ہی حکومت چل رہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ جی کراچی 40% سے زائد جو ہے وہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. ہم کنٹونمنٹ اور نان کنٹونمنٹ ایریا کا جو تاثر ہے وہ ایک ہی لے لیتے ہیں. تو یہ بہت سارے پرابلم, پھر بھی وہی رونا آتا ہے کہ کراچی کے فنڈز کافی نہیں ہیں, کراچی میں یہ بھی کرنا ہے, کراچی میں وہ بھی کرنا ہے. پھر کراچی کو کبھی کوئی پیرس سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی کہاں سے تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس شہر کی اونرشپ لینی ہوگی, اس شہر کے فنڈز کو جو ہے وہ الگ مختص کرنا ہوگا. اگر ہم 60% یا بہت محتاط اندازے کے مطابق کوئی 68% ریونیو جنریشن کراچی سے ہوتا ہے, تو پھر کراچی کی میں وہی کہتا ہوں, یہ جو 68 کی بات ہوتی ہے وہ لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو کیونکہ ہیڈ آفس یہاں پر ہے اس لیے 68 ہوتا ہے. میں کہتا ہوں چلے کراچی کا 35% بھی ہے, جی بالکل, ہم جی ڈی پی کا 20% بھی ہیں کراچی, تو بہت ہوتا ہے, بہت ہے, بہت. اور اس کے باوجود یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ جو بات آپ اس کی معیشت کی کر رہے تھے, خواہشات کی فہرست آپ نے پیش کی تھی, اب دوبارہ ایک کراچی پہ فہرست پیش کر رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, اور کوئی اونرشپ نہیں لیتا. دیکھیں 2.5 کروڑ کی آبادی تو ہے نا, ملک کی 10% آبادی تو کراچی میں ہے, اگر ہم 25 کروڑ کی مان لیں تو 3.25 کروڑ آپ نہیں مانتے. ہم تو, میں آفیشیل فگرز پہ جا رہا ہوں, 2 کروڑ 11 لاکھ یا 12 لاکھ آفیشیل فگر ہے, میں کہتا ہوں 2.5 کروڑ, آپ 3 لے لیں, 3.25 لے لیں, تو کیا 3.25 کروڑ کی آبادی کے حساب سے ملک کا 10-12% کا جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کراچی کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو وہ دیں نا آپ, پھر دیکھیں کراچی میں کیا ونڈرز ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ حکومت کی نااہلی, لوکل گورنمنٹ کی جو ہے وہ, اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر اونرشپ لینے کی بات آ جائے گی کہ ہمارا جو بلو لائن اور یلو لائن کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں آدھا کراچی آج بھی کھدا ہوا نظر آتا ہے, سالوں سال سے کھدا ہوا نظر آتا ہے. شکر اس بات کا ہے کہ سی ایم صاحب اب خود اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, خود اس پہ ریگولر وزٹ کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ جلد اس کو بنا کر کراچی کے شہریوں کو جو اذیت اور عذاب ہے اس سے نجات دلا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہائی ٹائم ہے, آپ شکر گزار ہو رہے ہیں. ہمیں تو شکایت کرنی چاہیے کہ پہلے کیوں نہیں لیا, پہلے کسی اور سیارے پہ رہتے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کراچی میں صورت حال ہے. دیر آئے درست آئے, لیکن آئے تو صحیح. اب کام کرنا ہے, اب کراچی کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے. اور جہاں ہماری سول سوسائٹی نے, ہمارے دوسرے لوگوں نے کراچی کے متعلق اتنا شور مچایا سوشل میڈیا میں, تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو
جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے, ہماری لوکل گورنمنٹ ہے, اس نے نوٹس تو لینا شروع کیا اور کام کرنے کے لیے تو آگے بڑھے اور ویزیبلٹی ان کی نظر آئی. اور یہ ویزیبلٹی نظر آنے آپ نے کہا, میں تو کہتا ہوں ٹو لٹل ٹو لیٹ, اونٹ کے منہ میں زیرہ. اگر پھر بھی یہ پرفارم نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو پورے کراچی کو اٹھ جانا چاہیے کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں. نہیں, کراچی کیوں نہیں اٹھتا؟ میرا ایک سوال ہے کہ کراچی کے ڈائنامک لوگ ہیں, ریسورسفل لوگ ہیں, پیسہ بناتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, محنت کش ہیں, مسلسل استحصال ہو رہا ہے ان کا. اور دیکھیں کیوں میں اس ان کی پہ کوئی پولیٹیکل وائس نہیں ہے بیچاروں کی؟ میں اس پہ دو چیزیں ٹھیک ہے بتا نا, رہا ہوں. جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اونرشپ لیا کرتے تھے, وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, دکان اپنی بڑھا گئے, میں تو یہی ان کو کہتا ہوں, وہ آج فرینڈلی اپوزیشن ہے بیچاری. ایم کیو ایم بچہ جمہورہ بن گئی ہے حقیقتاً, اس کو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتی ہے, وہ ایز اے پارٹی ہے ہی نہیں بھائی. انفارچونیٹلی ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے اور جھگڑوں کے علاوہ بھی مطلب ہے کمپرومائز. پارٹی کی جو ویزیبلٹی تھی وہ بھی اب اتنی نظر نہیں آتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کراچی کیوں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا. میں دیکھیں اس پہ ایک اپنا پرسنل ویو پیش کر رہا ہوں کہ کراچی میں ان چیزوں کے خلاف میں یا آپ تو شاید سڑکوں پہ کبھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, نہ ہم میں اتنی ہمت ہے, نہ ہمیں اتنا وقت ہے, نہ ہم یہ قربانی دینا چاہتے ہیں. بالکل فیکٹ بات کر لیں ہم. قربانی دینے والے کون لوگ ہیں؟ قربانی دینے والے وہ مزدور ہیں, وہ اسٹریٹ انہیں آپ نے سیلانی پہ بٹھا دیا, انہیں آپ نے سیلانی پہ بٹھا دیا, تو وہ پھر اپنا جب مفت میں سیلانی چیزیں چھوڑ ملتی رہیں گی تو وہ سیلانی چھوڑ کر آپ کے لیے جدوجہد نہیں کریں. لوگ پھر سیلانی کی مدد کرنا بند کر دیں, یہ کریں. دیکھیں وہ بھی اس کا حل نہیں ہے, وہ بھی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں اور اپنی ریپرزنٹیشن پیش کریں حکومت کے سامنے, اور بہت پرزور ریپرزنٹیشن پیش کریں. دیکھیں وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں, وہ کہیں باہر کے لوگ نہیں ہیں. اگر ہماری طرح کے لوگ ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ہماری بات کو سمجھنا پڑے گا. آپ جو ہیں, آپ صرف کاروباری شخصیت نہیں ہیں, آپ سماجی کارکن بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیاست سے بھی فلرٹ کیا, چھپ چھپا کر, کھلم کھلا نہیں کیا. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آتے, مطلب کیوں نہیں آرگنائز سول سوسائٹی ہماری, وہ بھی بیچاری ایسی, کراچی ایسی ہے, بری خستہ حالت ہے, کچھ نہیں کر پاتے. اچھا میں اس کی ایک اور ریزن بھی پیش کرتا ہوں. ہاں, کراچی 2008 سے لے کے 2015-16 تک جو جرائم کا شکار رہا ہے, وہ خوف آج تک لوگوں کے دلوں پہ چل رہا ہے, آہستہ آہستہ میٹیگیٹ ہو رہا ہے. تو وہ نسل جو ہے, جو آج جوان ہوئی ہے, جو آج ہماری عمروں کو پہنچ گئی ہے, اس کو آج یہی ہے کہ یار اس وقت کیا اشر ہوا تھا, اس وقت شہر میں جرائم کی کیا شرح تھی, اور اس وقت کس طریقے سے ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ جرائم کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے. کراچی میں اغوا برائے تاوان روزانہ 10-15 وارداتیں, کراچی میں قتل و عام 25-30 لاشیں ہمارے پاس پڑی ہوتی تھیں, خدا نخواستہ. اس کے بعد کراچی میں چوری, ڈاکہ زنی, 1000 سے زائد موبائل چھیننے کے واقعات, 1000 سے زائد موبائل چھیننے کے واقعات اب بھی ہیں, کم ہو گئے تھوڑے سے, بہت زیادہ کم نہیں ہوئے. یہ وہ کرائم ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن جو ہینیس کرائم تھا, جس میں اغوا برائے تاوان تھا, جس میں قتل و غارت تھی, 25-30 لاشیں روزانہ کراچی کو ملتی تھی, پولیٹیکل وائلنس کم ہو گیا, وہ کم ہو گیا اور وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں اس کا پورا کریڈٹ میں سب کو دیتا ہوں, ہماری اپنا اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ہماری مینجمنٹ کو بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی. اور وہ کریڈٹ جو ہے ملنے کے بعد اب لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کرنا ہوگا کہ جی کراچی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اب باہر آ رہا ہے. لوگوں کو نکالنا ہوگا, لوگوں کو سمجھانا ہوگا. اور آئی ایم شیور, میں نے آپ کو پھر کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے اس شہر کی بھی یا اس صوبے کی بھی, وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ جب لوگوں کے پاس لوگوں کی ریپرزنٹیشن جائے گی. آج ریپرزنٹیشن گئی تو سی ایم صاحب جو ہے وہ گلشن اقبال کے چکر لگا رہے ہیں, یونیورسٹی روڈ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ریپرزنٹیشن کا ہی ہے نا, یہ عوام کی آواز تھی, یہ سول سوسائٹی کی آواز تھی کہ یار خدا کے واسطے اس عذاب کو تو اب ختم کرواؤ. تو یہ عذاب ختم ہونا شروع ہوا. تو میں نہیں سمجھتا آپ سوچیں, لیکن یہ کتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ کیا جو حکومت سندھ کے نمائندے یا وہ ہیں, حکمران ہیں, وہ کہیں اور رہتے ہیں. انہیں تو مطلب ہے, آپ کہتے ہیں نا چنوائے صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پر کہ بھائی یونیورسٹی روڈ کھلی ہوئی ہے, انہیں خود پتہ ہونا چاہیے تھا. ایک اور بڑا, میں سب مہمانوں سے بات کرتا ہوں, میں ذرا سا الگ چلا گیا کیونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں چند برس پہلے ایک دکھ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ دکھ کون سا جو تھا, جو نہیں تھا, وہ تھا آوارہ کتوں کا. اب ہم اور آپ پیدل نہیں چل سکتے اس شہر میں.
کراچی سندھ میں اگر میرے پاس ڈیٹا اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ 2,85,000 ڈاگ بائٹ کیسز ہوئے, 22-23 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پچھلے برس. اس سال 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں, درجن بھر سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اب یہ بھی ان کو احساس نہیں ہمارے حکمرانوں کو کہ بھائی اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ, بڑے سے آپ پانی نہیں پلا رہے, آپ پانی نہیں دے رہے کراچی کو, آپ کوڑا کرکٹ صاف نہیں کر رہے, آپ مطلب ہے کچھ نہیں کر رہے, سڑک نہیں بنا رہے, ماس ٹرانزٹ نہیں دے رہے, آپ یہ کام بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ چمنی کا کام ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں. نان سیریس ایشو نہیں ہے, کوئی اٹس ناٹ اے نان سیریس ایشو. یہ ذمہ داری کنٹونمنٹ بورڈ پہ جاتی ہے, یہ ذمہ داری کے ایم سی پہ جاتی ہے. یہ دونوں اس بات کے برابر ذمہ دار ہیں. کون سی طاقت ان کو اس بات پہ روک رہی ہے, اس کو لکھنا پڑے گا. کہ ہم کونسلر سے شکایت کرتے ہیں, میں اپنے محلے میں جاتا ہوں صبح نماز پڑھنے, جب باہر جاتے ہیں تو کتوں کا ایک جمع کثیر ہوتا ہے جو بھونکتا رہتا ہے, اور ہمیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ یار پیدل نہ جاؤ, گاڑی میں چلے جاؤ مسجد. تو یہ صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تمام کراچی کے شہریوں کے لیے ہے. اور اگر ہم نے اس پہ قابو نہیں پایا تو دیکھیں, جانوروں کا تحفظ, جانوروں کے ساتھ ہمدردی بالکل اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا انسانوں کا تحفظ جو ہے وہ جانوروں سے بڑھ کر اگر ہے, تو پھر آپ کو انسانوں کا تحفظ بھی کسی صورت میں دینا ہے, اور اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. جب کونسلر سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے, ہم ان کو پکڑ کے دور لے جا کے بند کر سکتے ہیں. اور کون پکڑے گا, کس طرح پکڑیں گے؟ اور اگر پکڑ بھی لیا اور دور لے کے چلے گئے تو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں. تو ان کا علاج جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کا وے آؤٹ تلاش کرنا پڑے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکثریت ہے, جیسے سیاست میں ہماری اکثریت اقلیت کے ہاتھوں یرغمال ہے, اسی طرح کتوں کے معاملے میں بھی ایک بہت ہی چھوٹی سی موم بتی والی ایک وہ ہے, موم بتی مافیا میں تو کہوں گا, ان کی اقلیت ہے. انہوں نے مطلب ہے ان کو عوام کے پرواہ نہیں ہے, انہیں بکری پہ رحم نہیں آتا, وہ حلال کر کے کھا جاتے ہیں, وہ مرغی کو کھا جاتے ہیں, گائے پہ ان کو نہیں آتی. انہیں ساری محبت جو ہے امنڈ کر آتی کتوں پہ آتی ہے, انسانوں پہ نہیں آتی کہ جن کو کتے بھمبوڑتے ہیں, ہلاک کرتے ہیں. کیا وجہ, کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اور میں نے سنا کوئی مطلب ایک بڑے گھر کی کوئی خاتون ہے, انہوں نے, ان کا حکم ہے کہ بھئی نہیں ہاتھ لگو, اور پیپلز پارٹی جو ہے دستبستہ کھڑی بھی ہے, وہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں کسی کا بھی حکم ہو, انسانی جانوں کا تحفظ جو ہے نا وہ سب سے اولین ہے, اور اس اولین تحفظ کو جو ہے اگر ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم ہم کوئی نہیں کر رہے. میں نے ابھی کلپ دیکھا فیس بک پر پنجاب حکومت کا, انہوں نے کارروائی, وہ لوگ عمل کرتے ہیں, بے شک ان کی ہائی کورٹ نے اسی طرح کو دیا ہوا ہے ایک اس طرح کا ڈیسیشن کہ جی کتوں کو کچھ نہیں کرنا, انہوں نے اٹھا کے مارا اور وہ گاڑی بھر کے لے گئے. تو وہاں پر تو کام ہو جاتے ہیں پنجاب میں. ہمارے یہاں سندھ تو مطلب ہے لگتا ہے کوئی پرسان حال نہیں, شہر نہ پرساں, صوبہ نہ پرساں ہے. دیکھیں اب سندھ کے حکمران جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو سبق کہیں سے سیکھنا پڑے گا. لوگوں کی جو ایک متفقہ آواز ہے اس پہ تو اٹینشن کرنا پڑے گا. اگر آج ہم لوگوں کی متفقہ آواز پر بھی لبیک نہ کہیں تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی ہمارا ہمیشہ مخالف رہا ہے تو پھر مخالف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جب آپ ہم پہ کتے چھوڑ دیں گے تو مخالف ہی ہوں گے آپ کے. اس میں جو ہے وہ ان کو بھی ریپرزنٹیشن دینے کی بات ہے, ان کو بھی سمجھانے کی بات ہے, کیونکہ حکمراں طبقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ پیدل نہیں چلتا. آج ہمارے آپ کے جیسے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ تھوڑا سا چل لیں گے, تھوڑی صحت کے لیے اچھا ہے, پارک اگر جا رہے ہیں پیدل چلے جائیں, سبزی خریدنے پیدل چلے جائیں. اگر جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہے اس سوسائٹیز میں آپ اگر پارک نہیں ہے تو لوگ سڑکوں پہ واک بھی کرتے ہیں شام کو, صبح, تاکہ ایک صحت مندانہ اقدام ہو جائے, ورزش ہو جائے, اور لوگوں کو اپنی صحت کو مینٹین کرنے کا موقع ملے. آج اگر ہمیں یہ موقع بھی نہیں ملتا اور ہم یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ باہر نکلیں. کل صبح ہم ڈرتے تھے کہ کوئی صبح اگر ہم نکلے ہیں, شام کو نکلے ہیں, واک کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے, کوئی ہمیں قتل کر کے نہ چھوڑ دے, موبائل نہ چھین لے, تو آج بھی ڈر لگتا ہے. لیکن آج ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی کتا ہمیں کاٹ نہ لے. تو اب یہ شہر جائے, یہ لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ ان لوگوں کو جو ہے آپ کو آواز بننا ہوگا. آپ سول سوسائٹی کے ہمارے نمائندے ہیں, میرے خیال میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ عدالت کا جو ہے دروازہ کھٹکھٹائیں, آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے, التجا کریں آن بہاف آف سٹیزنز آف کراچی. ہم آتے ہیں پھر کاروبار سے, ہم نے بات شروع کی تھی, لیکن ہمارا کتوں کا دکھ ہمارا آپ کا مشترک ہے, اور کراچی والوں کا مشترک دکھ ہے. ہم دوبارہ بڑھتے ہیں. ایک اگر میں عمومی بات کروں کاروبار کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, لوگوں کو ایک اور شکایت ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام تر بوجھ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ ڈال دیتی ہے, ٹیکسز کا تنخواہ دار طبقے پہ ڈال دیتی ہے.
اب ذرا سا اپنا ہرمز کھلی، انہوں نے کہا جی دوبارہ ہم اتنا ہی تیل استعمال کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے، کفایت شاری حکومت نے ختم کر دی ہے۔ حکومت کے ایجنڈے پہ کفایت شاری نہیں ہے۔ ہم اگر غریب ملک کے حکمران اور افسر شاہی ہے تو بھئی غریبوں کی طرح چلے نا۔ جب آپ کے 2.60 کروڑ بچے نہیں پڑھ پا رہے، ہمارے اسٹنٹڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں، حکمرانوں کی تو وہی اللہ تللے بڑی بڑی گاڑیاں، وہی بڑے بڑے آفیسز، مئی جون کی گرمی میں سوٹ بوٹ پہن کے اے سی میں بیٹھتے ہیں۔ کیوں نہیں یہ لوگ کرتے؟ یا آپ کی بڑی ملاقات رہتی ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ دیکھیں کوئی اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ جی سرکاری افسران کو سہولتیں نہیں ہیں، سرکاری افسران کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، تو اب وہ مت ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گریڈ 17 کی کیا پے اسکیل ہے، گریڈ 18 کی کیا ہے، ان کی کیا انکریمنٹس ہیں، اسی طرح گریڈ 19 20 پہ چلے جائیں تو 21 اور 22 والا تو بادشاہ ہوتا ہے یہاں اس ملک میں، ہر قسم کی سہولت اس کو موجود ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ MNA ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی کمیٹی میں آپ سرو کر رہے ہیں، کسی کے چیئرمین ہیں، کسی کے ممبر ہیں، تو اس کی ساری فیسلٹیز، اس کی ساری اپنا پرکس اینڈ پریویلیجز، میٹنگ اٹینڈ کرنے کی، اور ٹرانسپورٹیشن کی، ایئر فریٹ کی، ٹرینز کی، ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ تو یہ ان سہولتوں کے ساتھ عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں، اس کا ریٹرن بیک کیا دے رہے ہیں؟ یہی غلط ڈیسیشنز جو آج ہمارے سر پہ پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ کہاں کی کہاں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکسز کا بوجھ ہے جو اپروکسیمیٹلی 60% آ جاتا ہے کارپوریٹ کلچر پہ، اور نان کارپوریٹ کلچر پہ بھی 45% سے زائد آ جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی آمدنی کا آن این ایوریج 50% گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو کس ملک میں دیتے ہیں؟ کسی ملک میں نہیں دیتے۔ اس کے بدلے حاصل کیا کرتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی وہی سوال ہے۔ بھئی اگر لیکن پھر وہی انگلستان میں سوال دیتے آتا ہیں ہے جو آپ میں تو نے، بھائی وہ آپ کو سوشل سیکیورٹی دیتے ہیں، صاف سڑک دیتے ہیں، پینے کا پانی دیتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، ماس ٹرانزٹ دیتے ہیں، تو بالکل ایک الگ بال گیم اسکینڈینیوین کنٹریز کا، مغرب کا۔ جی دیکھیں وہاں ٹیکسز ہیں تو وہاں پھر سہولت بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکسز ہیں تو سہولت نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنا زائد سرمایہ، ہم سے مراد میں نہیں، ہم سے مراد کاروباری ادارے یا کاروباری لوگ، وہ پھر باہر لے جاتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے۔ وہ باہر لے جاتے ہیں۔ آج اگر دبئی سے اعداد و شمار آتے ہیں کہ پاکستان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ 3 4 5 بلین محتاط اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے کی ہیں، تو وہ پیسے کہاں سے گئے ہیں؟ پاکستان سے ہی گئے، لوگوں نے یہیں سے کمائے، اور اس میں ہمارے بزنس مین بھی شامل ہیں، ہمارے پولیٹیشینز بھی شامل ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، کوئی اس میں بچا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم یہ پیسے اگر لے کے وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو یہی 4 5 بلین ڈالر اگر ہم پاکستان میں لگا دیتے تو پاکستان کی کیا حالت ہو جاتی؟ اور بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں نے پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ نے ہرمز کیا کھلی، انہوں نے کہا جی پیٹرول کا پورا کوٹا ریسٹور، ہم لوگوں نے جتنی گاڑیوں کا فلیٹ تھا پورا آپریشنل۔ بھئی اگر آپ گزارا کر سکتے ہیں، اگر آپ 20-30% بھی کم کر دیتے تو کیا حرج ہے؟ آپ کی چونی بچے اس ملک کی، کیا حرج ہے وہ کہیں اچھی جگہ پہ خرچ ہو جائے، کسی اسکول پر ہو جائے، کسی کے مطلب ہیلتھ سینٹر پہ ہو جائے، وہ کوئی احساس نہیں لوگوں کو۔ دیکھیں یہ جذبہ جو ہے وہ ایز اے پاکستانی، یہ بیوروکریٹس ہو گئے، یہ سیاستدان ہو گئے، یہ کوئی بھی ہو گئے، یہ ہم میں سے ہی ہیں، کہیں باہر سے تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب میں وہ جذبہ نہیں ہے، ہم سب میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ جہاں ملک کو بچا سکیں، جہاں ملک کے پیسے بچا سکیں۔ آج آپ نے صوبوں کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ فیڈرل کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے 15 پوائنٹ سم تھنگ کا آپ نے ریکوری بنائی ہے FBR کی، اور اس کے بعد پھر اور دوسرے پیسے ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، 19-20 کے قریب آپ کے پاس آ جاتے ہیں ٹریلین۔ اس کے اندر جو ہے اگر آپ غور کریں کہ 8.6 ٹریلین تو صرف آپ کا اس ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں چلا جاتا ہے، یعنی انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور وہ انٹرسٹ پیمنٹ کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ 62% صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ جو بجٹ کا حصہ ہے وہ اس میں ڈیفیسٹ میں ہی رہیں گے، آپ کا کبھی بھی پازیٹیو بجٹ نہیں آئے گا۔ پھر صوبوں کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ صوبے پھر جو مرضی آئے خرچ کرتے ہیں، پنجاب کو آپ دیکھ لیں، KPK کو دیکھ لیں، آپ سندھ کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھئی اب 57.5% اگر آپ نے ریسورسز کا دے دیا تو وہ تو بالکل ہے کہ جی فارمولا چینج ہونا چاہیے، لیکن عملاً اس مرتبہ تو واقعی حکومت نے کر دیا نا۔ اب تو آپ 40% سے کم NFC کا شیئر ملا جو انہوں نے صوبوں سے پیسے واپس لیے ہیں۔ اب وہ ایک کوئی کہتا ہے 3 سال کے لیے بندوبست کیا گیا، لیکن کر تو دیا۔ وہ گرانٹ اینڈ ایڈ والی بات کی ہے جس کو KPK والے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جو ان کے بیانات آئے ہیں۔ تو بیچارے عمران خان سے ملوا دیں بھائی، تو کر لیں گے وہ بھی، ان کا کوئی تو بات مان لیں آپ۔ لیکن دیکھیں اپیرنٹلی یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ بھی صوبے گزارا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں فیڈرل کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ آج آپ کے بہت سارے بجٹ ایسے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کا جو بجٹ ہے
اس کے مقابلے میں ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ 800 بلین سے زیادہ روپے ضائع جا رہے ہیں بی آئی ایس پی کے اندر، اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی گریجویشن کا پروگرام نہیں ہے وہ کہ آپ 2 سال رہیں گے اس کے بعد آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک بار آپ کا نام آ گیا تو آ گیا، اور آپ کتنوں کو پیسے دیں گے؟ اب باہر دوسرے ملکوں میں چلتا ہے، وہ مانیٹر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں، ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سوال جواب ہوتا ہے، دیکھیں اور لوگ نکلتے ہیں اسے امبٹ سے باہر۔ انفارچونیٹلی ہم اس کو اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں، اور وہ جب پولیٹیکل اسٹرینتھ بن جاتی ہے تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کے بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، اور اتنے پیسے جو ہمارے جا رہے ہیں اور اس میں ہر سال ہم بڑھا ہی رہے ہیں، تو وہ ہم اپنے ملک کو، جب شروع میں بات آئی کہ جی لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، تو جہاں ان کو مفت میں پیسے مل رہے ہوں، جہاں ان کو مفت میں کھانا مل رہا ہو، تو پھر وہ جد و جہد کے لیے نہیں آتے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ پہ وہ چلتے ہیں۔ بڑی آپ نے اہم بات کی، اور ایک تو میرا ایک اور سوال ہوتا ہے اس پہ کہ کیا کسی بھی ویلفیئر پروگرام کو کسی سیاسی شخصیت یا سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک کرنا درست ہے؟ برطانیہ میں چلتا ہے، وہ نہیں کہتے مارگریٹ تھیچر کے نام پر ہے، یا ونسٹن چرچل کے نام پر ہے، یا کسی مطلب لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی کے نام پر ہے، وہ تو نہیں چلاتے۔ ہمارے یہاں مشرف صاحب کے دور میں یہ انیشیٹو لیا گیا تھا، آخری ڈائنگ ڈیز آف مشرف ایرا یہ گورنمنٹ کے، تو انہوں نے نیشنل انکم سپورٹ پروگرام رکھا تھا۔ تو آپ اگر کوئی اس طرح کا نیوٹرل نام رکھ دیں کہ سب کی اونرشپ ہو، اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی لے کر آئیں، آپ نے جب ایک سیاسی جماعت سے وابستہ کر دیا، یا پی ٹی آئی کا میں کہوں گا ان کا احساس پروگرام تھا، تو مطلب کوئی حرج نہیں تھا اس میں۔ دیکھیں انفارچونیٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز کے نام پہ چل رہے ہیں، سندھ میں چل رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں بھی چل رہے ہیں، کے پی کے میں چل رہے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے لیڈر کا نام جو ہے وہ ہر پروگرام پہ ڈال دیتی ہے، تو یہ پابندی ہونی چاہیے اس پہ۔ ایک غلط ٹرینڈ ہمارے ہے۔ 2 خاندان ہیں، شریف خاندان، آپ تو نہیں کہیں گے، آپ تو کاروباری شخصیت ہے، میں کہہ سکتا ہوں صحافی ہوں، میرے پاس تو کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز شریف خاندان کے نام پر ہے، بھٹو خاندان کے نام پر ہے، زرداری خاندان کے نام پر ہے۔ بھئی آپ اس 24 کروڑ کا ملک ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، علامہ اقبال کا پاکستان ہے، فیض احمد فیض کا، بڑے بڑے لوگوں کا پاکستان ہے، آپ نے محدود کر دیا دو سیاسی خاندان یا 3 سیاسی خاندانوں تک۔ بات غلط ٹرینڈ کی ہے، اور اس پہ کوئی قانون ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ ٹرینڈ نہ بنا سکیں، ہم اس پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، جو بانی پاکستان میں سے لوگ ہیں ان کا ایک پاکستان کے اوپر قرض ہے، ان کے نام پر اگر ہم کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی حرج نہیں، اور ان کے نام پر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تاکہ ہم ایک پرچم کے تلے ہوں۔ آج ہم ایک پرچم کے تلے نہیں ہیں، مختلف پرچم کے تلے ہیں، اور اس پرچم کے تلے پھر قوم جو ہے وہ منتشر ہوتی ہے، قوم میں اتحاد ہونا چاہیے، قوم میں جو ہے وہ درد ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ پولیٹیکل منورنگ، یہ ہم بزنس مین کا جو ہے وہ کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھ نہیں دینا، اسی طرح ہماری بیوروکریسی کا کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھ نہ دینا، یہ تمام چیزیں ملک کو جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس تباہی اور بربادی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی سوچ و فکر کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اس چیز کو سمجھتی ہو اور اس چیز کو آگے لے کے جا سکے۔ نئی سوچ، نئی قیادت، آئین 9 سے نہ ڈریں، یہ بڑا آپ کی مطلب ہے، ہم ضرورت ہے ہماری نا۔ اچھا میں آؤں گا، میں دوبارہ کاروبار کے اوپر آتے، دھندے پر آتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی ہم نے کچھ بات کی تھی، کاٹن کی بات کی تھی، وہ کے سی اے کے اوپر ہماری زیادہ بات ہو گئی۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک طرح سے پیٹرنائز بھی کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، ظاہر ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ انڈسٹری تو یہی ہے واحد ہماری، واحد سے مراد کے غالب جو اس کا وہ ہے زور اسی پہ چلتا ہے ہمارا۔ کیا اس کے حوالے سے بھی بہت شکایتیں یہ کہ جناب مطلب ہے ساری پروسیڈز نہیں لے کر آتے پاکستان، کس حد تک یہ کرٹیسزم جو ہے درست کرٹیسزم ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کی رعایتیں ہیں، اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ناجائز فائدہ اٹھانے سے جو صحیح کاروبار کرنے والے ہیں وہ پھر ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو شکایت آتی ہے فیڈریشن اور چیمبرز اور ایسوسیشنز کے تھرو وہ وہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھی جو کاروباری ادارے ہیں وہ اس میں کیا مینیپولیشن کرتے ہیں۔ آج اگر آپ سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں، کاٹن کی بات کرتے ہیں، کاٹن پہ سیل ٹیکس کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی 4 ملین پہ ہم آ گئے، تو شاید 1.5 سے 2 ملین یا 3 ملین جو ہے
وہ ہماری گول کاٹن ہوتی ہے جس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں ہوتا ہے, جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. گول کاٹن کی ہوتی ہے؟ گول کاٹن کاٹن سے کا وہ تو مراد- گول ہی ہوتی ہے, کاٹن کا وہ تو گول ہی ہوتا ہے میرے خیال اور میں. اس کو گول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر سیل ٹیکس کی ہوتی ہے اور بغیر سیل ٹیکس سے بازار میں بکتی ہے. گول مال ہے. گول مال کہتے ہیں. اچھا. خریدنے والے بھی جو ہیں وہ ہمارے کاروباری ادارے کے لوگ ہیں, اس کو آگے پروسیس کر کے اسپننگ کر کے یان بنانے والے بھی ہمارے لوگ ہیں, پھر وہ یان بھی گول بیچتے ہیں اور اس کے بعد کپڑا بھی اس کا گول بیچتے ہیں. ٹیکس ایویژن ہوتا ہے وہ 100% ٹیکس تو ایویژن کیسے ہوتا بچتے ہے. کیسے ہیں وہ, مطلب کیا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے وہ؟ دیکھیں طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم تمام اسپننگ یونٹس پہ جو ہے وہ اپنے کیمرے لگائیں گے. گیٹ پہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک, کہاں گئے وہ کیمرے؟ کہاں آپ کمپرومائز ہوئے یا انہوں نے آپ کو کمپرومائز کر دیا؟ دیکھیں میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ جو ریگولر اور اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ہرٹ کرتی ہے. آج آپ نے ای ایف ایس کی اسکیم لے کر آئے, اس ای ایف ایس کی اسکیم کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھتا رہا اور آج بھی کچھ اٹھ رہا ہے, اس میں اصلاحات ہو گئیں, کم ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پان والا بھی جو ہے وہ ای ایف ایس کے تحت یان منگوا رہا تھا. وہ بھائی کس لیے منگوا رہے تھے؟ آج بغیر ڈیوٹی کے بغیر سیل ٹیکس سے آپ وہ یان منگواتے تھے. وہ یان کبھی بھی ری ایکسپورٹ نہیں ہوتا تھا کپڑا بن کے اس کی جانے میں. ہوتا ہوگا اگر 100 کلو مال آیا ہے تو شاید 10 کلو ایکسپورٹ ہوتا تھا, باقی ڈومیسٹک 90 مارکیٹ کلو میں جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بکتا تھا. اور لوکل مارکیٹ میں پھر پاکستان سب سے اچھا کپڑا پروڈیوس کر رہا تھا, آج بھی کر رہا ہے لوکل مارکیٹ میں شرٹنگ کا, جس میں کمی شلوار باقی چیزیں ہیں. تو وہ کہاں سے کر رہے تھے؟ کیا 120 کاؤنٹ کا یا 100 کاؤنٹ کا یا 80 کاؤنٹ کا کپڑا اتنی بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ آپ انوائس پہ کچھ بھی لکھ دیں, آپ کچھ بھی مینیپولیشن کر لیں, لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. ہمارے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں, ہمارے لوگ ہی جو ہے وہ غلط کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ جب اس کو اتنا کینڈیڈ طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اتھارٹیز کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے؟ جی سب کو پتہ ہے, یہ سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کیا ہر اچھا, مہینے آنکھ بند کرنے میں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں کرتے؟ ہر مہینے ایسے ہی نہیں کرتے آنکھ بند. کیا ہر مہینے اپٹما ای ایف ایس کے تحت جو امپورٹ ہوتی تھی اس کے فگرز ریلیز نہیں کرتا تھا؟ ہر مہینے ان کے فگرز آتے تھے. اپٹما اس میں سب سے زیادہ شور مچا رہی تھی, اور بالکل صحیح مچا رہی تھی کہ یہ ہر مہینے یہ فگر آ رہے ہیں کہ فلاں کمپنی نے اتنا یان منگوایا, تو کیا اتنا یان پھر اس نے ایکسپورٹ کیا کپڑے کی شکل میں؟ نہیں کیا. اگر کیا بھی تو اس میں اگر 20 کاؤنٹ کا کپڑا 20 کاؤنٹ کا یان استعمال ہوا ہے اور 80 کاؤنٹ اس میں لکھ دیا گیا ہے انوائسز میں, تو کیا پھر کسٹم کی سٹیج پہ وہ چیک ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ ساری چین ملی بھگت کس سے چلتی ہے, اور اس ملی بھگت سے ہی جو ہے وہ یہ کاروباری بھی بدنام ہوتا ہے, اور جو ریگولر اور اچھا کام کرنے والے ہیں ان کا کاروبار ہٹ ہوتا ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تناسب کیا ہے یہ جو گول مال کرتے ہیں اور جو سیدھا مال کرتے ہیں, کہ کون کتنے پرسنٹ ہے؟ سیدھی بات ہے, اقلیت میں کون ہے اور اکثریت میں کون؟ سیدھی بات ہے, اگر 4 ملین کی بیل کا ہم ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 ملین جو ہے وہ گول مال میں آتا ہے, تو پرسنٹیج آپ کے سامنے آ گئے. وہی مال آگے بکتا ہے, 50% سے زیادہ 55% جو ہے 50%. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ارباب اختیار سو رہے ہیں, انہوں نے انڈسٹری کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور پھر اگر جب ہم جا کے شور مچاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, تو بالکل صحیح شور مچاتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, جو اسپننگ یونٹس بند ہو رہے ہیں اس کی بھی سب سے بڑی وجہ ہے. آج ایسے بھی یونٹس موجود ہیں جو 10 سینٹ 15 سینٹ میں کپڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یان ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ٹاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں, فیبرک دوسری قسم کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میں نہیں کمپیٹ کر سکتا, میں اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتا کہ میں گول مال میں کام نہیں کرتا. وہ گول مال میں کام کرتا ہے اور وہ کمپیٹ کر رہا ہے. فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے اور نقصان کس کو پہنچا رہا ہے؟ فائدہ فورن بائرس کو پہنچ رہا ہے کہ پاکستان سے سستا مال مل رہا ہے, بےحد سستا مال مل رہا ہے, دنیا سے سستا مل رہا ہے. جو دنیا میں $1 کا مال ہے وہ 90 سینٹ 88 سینٹ 85 سینٹ میں وہ بیچ رہے ہیں. اور اس کے بعد گورنمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ اس کی ڈیوٹیاں چوری ہو رہی ہیں, اس کی اور اپنا ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں, اور سلسلے اور جو فیئر طریقے سے بیچارہ کام کرے اس کو نقصان پہنچے. جیبیں کس کی گرم ہو رہی ہیں؟ جیبیں جو ہے وہ ایکسپورٹر کی گرم ہو رہی ہیں, جیبیں جو ہیں وہ امپورٹر کی گرم ہو رہی ہیں, اور آنکھ بند کرنے والوں, جیبیں جو ہیں وہ آنکھ بند کرنے والوں کی گرم ہو رہی ہیں. آنکھ بند کرنے کے فائدے ہمیں تو نہیں پتا تھا اس کا بھی. آنکھ دیکھیں ہم کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, سمجھتے تھے جو ہم سوتا کس ہے وہ نظام کی کھوتا ہے. بات کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ سارے مفروضے ہیں, لیکن یہاں پر اگر آوے کا آوے بگڑا ہوا ہو, لوگ اگر اس بڑی تعداد میں یہ کام کر رہے ہوں اور گورنمنٹ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوں, اور جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ پھر کمپیٹ نہیں کر سکتے, اور وہی لوگ صحیح معنی میں شور مچاتے ہیں. جب شروع میں آپ نے بات کی کہ یہ سب شور مچا رہے ہیں,
کاروبار ختم ہو گیا ہے، تو یہ کاروبار اس طریقے سے ختم ہوا ہے، کاروبار دوسرے طریقوں سے لوگوں کا چل رہا ہے۔ بدعنوانی غالب ہے اور اس سے جو فیئر پلیئرز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتا، آپ ٹیکسٹائل کے علاوہ ایک اور ہمارا جو بڑا لوگ امید لگاتے ہیں جس سیکٹر سے، اور جو چل رہا ہے تھوڑا بہت ابھی بھی، وہ ہے ریئل اسٹیٹ۔ اچھا وہ عمران خان صاحب کو مجھے دور یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ریئل اسٹیٹ اگر کھڑا ہو جائے اپنے پیروں پہ تو 35-40 انڈسٹریز وہ بھی اس سے منسلک ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا عالم ہے آج کل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، اور دبئی کے اس کے بعد کیا اس کا اثر پڑا؟ دیکھیں دبئی کے بعد جو فیاسکو دبئی میں ہوا ہے، اس کے بعد کراچی کی کیا پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی گئی ہے، اور اس میں جو اچھے علاقے تھے، میں آپ چلیں کراچی میں ڈی ایچ اے کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں ڈی ایچ اے میں آپ پچھلے 8 مہینے میں دیکھیں تو پرائسز شاید ڈبل ہو گئی، اور مارکیٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں۔ 1-2 پروجیکٹس ابھی اناؤنس ہوئے ہیں، مہنگے اپارٹمنٹس ہیں، لیکن ان پروجیکٹس میں بھی جو ہے وہ کافی ڈیمانڈ ہے، انٹرسٹ ہے، بہت بڑا انٹرسٹ ہے، بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور ظاہر ہے وہ پروجیکٹس ہیں جو کراچی کے پرائم پروجیکٹس ہیں، اور کراچی کے پرائم پروجیکٹس میں جو کراچی کا پرائم کا ریٹ ہے، اس ریٹ میں اگر مال بک رہا ہو اور لوگ جوک در جوک آ کیا رہے جیسے ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ کا تو وہ ہے نا آرکیڈیا نے بھی لانچ ہوا، تو وہ کیسی لانچ ہے، مجھے کیا اس کے رسپانس رہا ہے؟ سارے پروجیکٹس میں بہت اچھا رسپانس آیا ہے، وہ چاہے ڈی ایچ اے کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، اور ڈی ایچ اے کا کوئی بھی پروجیکٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا رسپانس بہت اچھا ہے، چاہے ڈی ایچ اے والے خود کر رہے ہوں، چاہے پرائیویٹ پارٹیز کر رہی ہوں۔ اس رسپانس کے بعد تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، یہاں لوگوں کے پاس جو ہے ایپیٹائٹ بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے باہر سے یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور ایک نئے ٹیرین کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک شکایت ہے لوگوں کو، ایک زمانے میں جب ہاؤسنگ اسکیمز آیا کرتی تھی، فلیٹس بنا کرتے تھے، تو مڈل کلاس کو فائدہ ہوا کرتا تھا۔ گلشن اقبال پورا بنا، وہ مڈل کلاس تھا، وہ 240 گز کے گھر، اپارٹمنٹ 3-3.5 لاکھ کا اپارٹمنٹ مل جایا کرتا تھا، یاد کریں وہ 3 بیڈ کا، بالکل ٹھیک ہے نا، میں 80s لیٹ 80s ارلی 80s 90s کی اگر ہم بات کریں۔ اب مڈل کلاس تو بیچاری کچھ اس کے تو ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں۔ جو گیٹڈ کمیونٹیز کا تصور آیا ہے وہ تو صرف رچ اینڈ ویلدی کے لیے ہے زیادہ تر، کہ بھئی آپ کو اگر 8-9 کروڑ کا فلیٹ کون خرید سکتا ہے؟ جو اگر تنخواہ دار طبقہ ہو بیچارہ، اگر ایمانداری سے کام کرو، کاروبار بھی کرو، 18-20 کروڑ کا گھر کون لے گا؟ کیا وجہ ہے یہ جو مطلب آپ لوگوں کی جو اسکیمز آتی ہیں میں نے آپ کو کاروباری کہا نا افراد کہ کی، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ لینے کی استطاعت نہیں ہے، اس کو سولی ہائر پہ کلاس ٹانگ دیا چلی آپ گئی لوگوں ہے، نے۔ مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، لوور کلاس ہے وہ بیچاری تصور بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کرائے پہ چلی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں جائے ہاں گی۔ وہ پھر وہ محسن نقوی اٹھیں گے، ان کے گھر پر بات کر دیں گے جیسے اسلام آباد میں کی انہوں نے، تاکہ مزید امیروں کے لیے مزید وہ جو ہے بستیاں بسائی جائیں۔ کراچی کے اندر اب جو ایریاز رہ گئے ہیں، اگر آپ گلشن کی میں یہ بات کر لیں، آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت سارے ہمارے ایریاز ہیں، گارڈن کے ایریاز ہیں اور ایریاز ہیں، تو وہاں پر جو زمین کی قیمتیں ہیں وہ اتنی مہنگی چلی گئی ہیں کہ آپ کی تصور سے بات ہے۔ اگر آپ آج بات کر لیں ڈیفنس کلفٹن کی، کہ جہاں پہ 20-22 لاکھ روپے گز کی بات کر رہے ہیں، اور 14-15-16 لاکھ کی آپ بات کر رہے ہیں شہید ملت اور شارع فیصل کے ایریا کی، تو میں تو ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کی حیثیت سے بھی سوچتا ہوں کہ ہم وہ پلاٹ لے کے اس پہ بنا نہیں سکتے، اس پہ نفع نہیں کما سکتے۔ اگر میں بائی دا بک چلا جاؤں، اور میں اگر مجھے الاؤ ہے 5.5 کا ریشو، اور میں 5.5 کے ریشو پہ مال بناتا ہوں، تو 15-16-17 لاکھ روپے گز کا میں پلاٹ اگر خریدتا ہوں تو اس پہ میں فلیٹ نہیں بیچ سکتا، اس پہ میں پیسے نہیں کما سکتا۔ کیا بیچتی ہیں آپ؟ دیکھیں جب تک اس میں 100%، 200% وائلیشن نہ ہو، اور میں 5.5 کے ریشو کے بجائے 10 کے ریشو پہ چلا جاؤں۔ یہ تو سمجھائیں، ریشو کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ریشو یہ ہے کہ اگر 1000 گز کا پلاٹ ہے ہاں اور 9000 اسکوائر فٹ نکلتا ہے اس پہ 9، اور 9 کا 5.5 کا ریشو 45 لے، 50,000 اسکوائر فٹ میں بنا سکتا ہوں اس پہ، ہاں، اور 50,000 اسکوائر فٹ کی جگہ میں جو 1,00,000 اسکوائر فٹ بنا لوں میں، اور لوگ آنکھیں بند کر لیں جو بھی کرتا دھرتا ہے، آپ کروا اور دیں ان کی آنکھیں بند، ان کی بھی جیبیں گرم ہو جائیں، تو پھر تو مجھے وہ بارے میں آئے گا کہ میں 50,000 کی جگہ 1,00,000 اسکوائر فٹ مال بیچوں گا، لیکن اگر میں اس میں 50,000 اسکوائر فٹ مال بیچوں گا تو میں اس سے پیسے نہیں بنا سکتا۔ تو آج اگر ہماری ارباب اختیار کی آنکھیں بند ہیں اور وہ یہ چیزیں الاؤ کر رہی ہیں، جو آگ لگی ہوئی اس مارکیٹ کو کیسے اس کو اسٹیبل کیا جائے؟ مطلب ہے کہ مڈل کلاس کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہو۔ مجھے تو مشرف صاحب کے زمانے تک جو شروع کے سال تھے اتنا برا نہیں تھا،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب سے ماشاء اللہ اصل جمہوریت آئی تو ہر چیز کو پڑھ لگے اور عوام بیچارے نیچے سے نیچے ہوتے چلے گئے اور باقی چیزیں اوپر سے اوپر. ہاں پھر جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیسے بہت ہیں لوگوں کے پاس، اس کن کی کے پاس ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو اور کن کے پاس ہے؟ ایک مثال میں جن کو جانتا ہوں تو بیچارے سارے مزدور غریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. مڈل کلاس وہ تو کہتے ہیں ہاں ہم تو مڈل کلاس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہوں گے ابھی، مستقبل قریب میں بھی نہیں ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی دیتا ہوں. ابھی ایک سروس لانگ مارچ کا آئی پی او آیا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے تقریباً 8 کروڑ کا وہ آئی پی او تھا. اور آپ کو پتہ ہے سبسکرپشن کتنی آتی ہے اس کی؟ سبسکرپشن کتنی آتی ہے بتائیے؟ 8 گنا زیادہ، 800 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ. اور اسی طرح پچھلے آئی پی اوز آئے ہیں، کسی میں 500 گنا، کسی میں 600 گنا، کسی میں 400 گنا. کہ لیکوڈیٹی ہے لوگوں کے تو پاس. یہ لیکوڈیٹی موجود ہے نا. جو آپ 8 ارب مانگ رہے ہیں اور 80 ارب آ رہے ہیں تو پیسے واپس تو کر رہے ہیں آپ، تو لوگوں کے پاس پیسے ہیں. اچھا پھر بات آ جاتی کہ پیسے کن کے پاس ہے؟ پیسے میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں، مڈل کلاس کے پاس نہیں ہے. مڈل کلاس ختم ہو گئی، یا ہمیں اوپر جانا پڑے گا یا نیچے جانا پڑے گا. تو مڈل کلاس بیچارہ اسی جدوجہد میں ہے کہ کچھ اوپر چلا جائے. تو وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر نہاری خرید نہیں پا رہا صحیح طرح سے، تھپڑ مار کے نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہے. اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے میں نے پھر آپ سے کہا کہ ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ ہم یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. آپ کو اس کرپشن کا میں نے حال بتا دیا، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں ہو، چاہے آئی پی اوز کے لیول پہ ہو، چاہے دوسرے انڈسٹریز میں ہو، ہر جگہ یہی کام ہے. جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. جو دوسرے سیکٹرز ہیں جس کے بارے میں نہیں جانتا، اس میں کتنی مینیپولیشن ہوگی، اس میں کیسے لوگ پیسے کماتے ہوں گے. آج ہمارا بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کی 70 to 80% جو لوننگ ہے وہ گورنمنٹ کو ہے. ہاں ان کو کچھ کام ہی نہیں کرنا. ابھی آپ مجھے بتائیے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، چونی اٹھنی ہے کہیں پر، کیا کرے وہ؟ کیا انویسٹ کرے؟ یا اپر مڈل کلاس ہے، کوئی نیا کوئی نوخیز بزنس مین ہے، بڑے بڑے اس کے شوق ہیں، خواب ہیں اس کے بڑے بڑے، لیکن پیسے زیادہ نہیں، کیا کرے وہ بیچارہ؟ کہاں سے شروعات کرے؟ اس کے لیے بھی خواب ہے، اس کے لیے بھی خواب ہے، اور ہمارے لیے بھی کوئی سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس بھی. ہاں ایک سیکٹر ابھی ہے جس میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اگر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، اگر وہ آئی ٹی کے لیول پہ کام کرے، اور آئی ٹی میں بھی اب ایڈوانس اے آئی ٹیکنالوجی آ گیا ہے، اے آئی ٹیکنالوجی سے کم پر اب آئی ٹی نہیں چلے گی. تو اس پہ اگر وہ اپنی سوچ لے کے چلا جائے تو اس میں ممکن ہے تھوڑے سے پیسے بنا لے. اچھا آئی ٹی سیکٹر میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ $4 بلین سے اوپر اب تصور کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں وہ $4 بلین نہیں ہے، وہ $6-7 بلین کی ہے. اور اس لیے کہ $2 سے $3 بلین ہمارے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں وہ باہر رکھ لیتے ہیں. ان کے پاس یہاں پیسے لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیسے جب لے کر آتے ہیں تو پھر اب تو ماشاءاللہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. نہیں لگا، اچھی بات ہے. تو یہ وہ سیکٹر ہے کہ جس کے پاس ابھی گنجائش ہے کہ جو 4 ٹائمز ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، جو 40 ٹائمز ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اس سیکٹر میں مڈل کلاس کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اور لمحہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، پروفیشنل ہے، ملک چھوڑ کے بھی جانا چاہ رہے ہیں. اس کو یہاں پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کرپشن ہے، ایف بی آر کے ساتھ سامنے ذلیل ہو رہا ہوں میں، ایف آئی اے مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے پولیس تنگ کر رہا ہے، ہر جس کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہے وہ تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رکنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اور اس پہ شور مچ رہا ہے کہ پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستان میں الحمدللہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں نئی نوکریاں نہیں نکلی تو اس لیے وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. پاکستان میں نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. اگر ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا مستقبل باہر ہے تو وہ جائے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ برین ڈرین نہیں ہوگا. برین ڈرین وہ ہو رہا ہے کہ جس کو آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا. وہ بھی ڈرین ہے ایک طرح سے. تو ہم اس کو آگے آنے کا موقع دیں. اگر جو بیٹھا اپنی سیٹ پہ اور باہر سی او کے چلا جاتا ہے اور نیا سی او آتا ہے تو اس کو ایک موقع ملتا ہے. اور جو باہر سی او جا رہا ہے وہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو کما کے بھیجے گا. آج ہماری ریمیٹنسز آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم $40 بلین کے اوپر اگر پہنچ گئے ہیں، جہاں ہم $30 بلین نہیں کرتے تھے، اور یہ 2 سالوں کے اندر ہم 30 سے 40 پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ $42 ملین جو ہے وہ کارنامہ اور محنت کشوں کا جو یہاں کما کے بھیج رہے ہیں، حکومت کا نہیں ہے یہ. میں جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال،
آپ کو لگتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کو زور آدھے خالی گلاس پہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ گلاس اگر آدھا بھرا ہوا ہے تو باقی گلاس کو بھی بھرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے پاس پوٹینشل ہے، اور اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے۔ ہم بلیم گیم جو ہے اس کو چھوڑ کر یہ کوشش کریں کہ اس آدھے گلاس کو کیسے بھریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس اس قسم کے انٹلیکچوئلز موجود ہیں، اس قسم کے پروفیشنلز موجود ہیں جو یہ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا یہ پروفیشنل جو ہے وہ ڈرتا ہے، وہ آگے نہیں آتا، وہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج اس کو ایکسپوز ہونا پڑے گا اگر اس ملک کو بچانا ہے۔ تو یہ حل کوئی نہیں ہے کہ جی میں باہر چلا جاؤں وہاں سے پیسے بنا لوں گا، بالکل بنا لے گا، تھوڑے پیسے پاکستان بھیج دوں گا، بالکل بھیج دے گا۔ ہاں، ظاہر ہے کہ 24 کروڑ کے عوام جو ہے وہ تو ہجرت نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنوائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ کہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی۔ لوگ ہمیشہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، لوگ کہتے ہیں جی آدھا بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اس خالی جو گلاس رہ گیا اس کو بھی بھرنے کی بات کی۔ مسئلے پاکستان کے بہت پرانے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور ان پرانے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کچھ نئی سوچ اور نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اسی بات پہ زور ہونا چاہیے۔ عامر زاہد کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کی اجازت۔ خدا حافظ۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.